अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दौरे हाज़िर में मुसलमानों के जिस नज़रिए पे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है, वो नज़रिया है नज़रिया जहाद। मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है, उनको ज़मीन में फ़साद फैलाने वाला कहा जाता है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि मुसलमान ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जितनी भी हुकूमत हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ़ मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी जाए। मुसलमानों का नज़रिया जहाद असल में है क्या? किन किन वजूहात की बिना पर मुसलमानों को जिहाद करने की इजाज़त है और जिहाद करने का हुक्म दिया गया है? आइए तफसील से जानते हैं। इस वक्त मुसलमानों के 3 ग्रोह जो है दुनिया में पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग नज़रिया है जहाद को लेकर। पहले हैं फंडामेंटलिस्ट, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों पर लाजिम है कि वो दुनिया से कुफ्र का ख़ात्मा करें और मुसलमानों की एक इज्तमाही हुकूमत जो है ना पूरी दुनिया पर नाफिज करें। इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं, वो एक पूरा निज़ाम है और मुसलमानों पर लाजिम है कि उस निज़ाम को पूरी दुनिया पर राइज करें। दूसरे हैं ट्रेडिशनलिस्ट। नज़रिया जहाद के हवाले से उनकी राय ये है कि जिहाद फ़र्ज़ तो है मुसलमानों पर, लेकिन वो इस्लामी रियासत का काम है, वो सरबराहों का काम है कि सरबराह जिहाद करेंगे। अगर सरबराह जो है जिहाद की कॉल दे देते हैं तो फिर आम इंसानों में जिहाद लाजिम होता है, उसके बगैर आम इंसानों में जिहाद लाजिम नहीं होता। और तीसरे हैं मॉडर्निस्ट, जो किसी न किसी तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो जिहाद के अहकामात थे कुरान मजीद में, वो तो दरअसल दौर सहाबा के हवाले से थे। वो सिर्फ ख़ास अहकामात उसी दौर के लिए दिए गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और उनके बाद दौर सहाबा के लिए। उसके बाद तो वो अहकामात लाजिम ही नहीं है, वो नाफिज ही नहीं होते। आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में तो लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन किसी मुल्क को तस्खीर करने के लिए, किसी जगह को कब्जा करने के लिए या इस्लाम का निज़ाम दुनिया में राइज करने के लिए आप जिहाद नहीं कर सकते। तो ये 3 तरह की राय मुसलमानों में आम पाई जाती है। इनमें से कौन सी राय सही है, कौन सी राय किताब और सुन्नत के मुताबिक है? अल्लाह पाक जिहाद के हवाले से मुसलमानों को क्या अहकामात देता है? कुरान मजीद में कौन सी आयत है जो जिहाद के हवाले से हैं? उस पर नज़र डालने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिहाद कुरान मजीद में सिर्फ जंग व जिदाल के हवाले से नहीं आया। जंग के लिए, तलवार उठाने के लिए जो लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है वो है क़िताल। जिहाद अलग चीज़ है, क़िताल अलग चीज़ है। लेकिन उर्फ़ आम में हम चूँकि क़िताल के लिए भी जिहाद का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं और जिहाद का लफ्ज़ ही मशहूर हो चुका है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनलिस्ट आलिम दीन हैं, वो भी जुम्मे खुतबों में जिहाद की फजीलत बयान कर रहे होते हैं। कुरान मजीद में दर्जनों जगहों पे जिहाद का ज़िक्र है। तो एक तरफ तो जिहाद का इतना ज़्यादा अहकामात दिए जाते हैं, दूसरी तरफ हमें मुसलमान जो आलिम दीन हैं या ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनकी तरफ से जिहाद की कॉल भी कभी नहीं की जाती। कभी आपने नहीं देखा कि कोई जो है ना, जो हमारे रिवायती उलमा हैं, उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया हो कि जी फ़लानी जगह पर जो है ना मुसलमानों को बहुत जुल्म किया जा रहा है, अब मुसलमानों में जिहाद लाज़िम है। हम पूरी तारीख अगर उठाकर देखते हैं तो उस तारीख में कहीं पर भी उलमाओं की तरफ से कहीं जिहाद की कॉल हमें नहीं दी जाती। लेकिन जिहाद की फ़जीलत पर पूरे पूरे बयान रिकॉर्ड कराए जाते हैं। जिहाद की फ़जीलत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना मुसलमानों में जज्बात जगाए जाते हैं, मुसलमानों के जज्बात मौजूद भी हैं जिहाद को लेके, लेकिन उन जज्बात को इस्तेमाल ना करना है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती। ये कन्फ्यूजन पैदा होने की पीछे वजह ही यही है कि जिहाद का लफ्ज़ सिर्फ जंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता। जिहाद का लफ्ज़ जो है बहुत सारे मायनों में इस्तेमाल होता है। जिहाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि जहद से निकला है। जहद का मतलब है कोशिश करना, लेकिन वही जहद किसी के ख़िलाफ़ की जा रही हो, सामने से भी रिटेलिएशन होना शुरू हो जाए, फिर उसको जहद नहीं कहा जाता, उसको जिहाद कहा जाता है। उर्दू में भी उसके लिए कशाकश इस्तेमाल किया जाता है, कोशिश की जगह कशाकश हो जाता है वो। इसीलिए इस लफ्ज़ को क़िताल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क़िताल बिल्कुल अलग चीज़ है। जंग व जदल जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, जिहाद बिल्कुल अलग चीज़ है। जिहाद बिन नफ़्स, जिहाद बिन सैफ़, जिहाद बिन कलम, आपने ये अल्फाज बहुत बार सुन रखे होंगे। कुरान मजीद में भी अल्फाज है कि या नबी अब जो है जिहाद अकबर कीजिए इन कुफार के ख़िलाफ़, कुरान मजीद से दावत दीजिए इनको। कुरान मजीद से दावत देने को अल्लाह पाक ने जिहाद अकबर कहा है। बिल्कुल इसी तरीके से सख्त सर्दियों में अगर सुबह फजर के टाइम पे आपको उठना पड़े और आपका गुस्ल वाजिब हो और वो गुस्ल करना पड़े, तो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ आपको पूरी जंग लड़नी पड़ती है। उस जंग को भी जिहाद कहा जाता है। जून जुलाई की सख्त गर्मियों में रोज़ा रखना, वो भी एक जिहाद से कम नहीं है, क्योंकि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ आपको एक पूरी जंग लड़नी पड़ती है, वो भी जिहाद होता है। ये तमाम चीज़ें जिहाद में आती हैं। इसीलिए मुसलमानों के कई उलमा ने कई बार जिहाद को इस्लाम का छठा रुकन करार दिया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 اراکین اسلام ہیں جن کو تمام مسلمان جانتے ہیں، لیکن کئی علماء کوشش کرتے ہیں کہ جہاد کو بھی جو ہے نا اسلام کا 6ٹھا رکن بنا دیں۔ وہ اسی لیے کہ جہاد کے بغیر اسلام پر عمل کرنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو ہر لمحے اپنے نفس کے خلاف لڑائی لڑنی ہوتی ہے۔ آپ کو دنیا میں جو برائیاں موجود ہیں، جو گناہ موجود ہیں، جو گناہ کی لذتیں موجود ہیں، ان کے خلاف آپ کو جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ وہ بھی جہاد کہلاتی ہے۔ تو وہ جہاد ایک الگ چیز ہے، قتال ایک الگ چیز ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ کل کو آپ کبھی جہاد کے حوالے سے کوئی بیان سنیں یا قرآن مجید کی کوئی آیات پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ جہاد الگ زمرے پیرائے میں استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، اور قتال کو الگ پیرائے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قتال بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور وہی لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے جنگ و جدال کے لیے۔ اس کنفیوژن کو ختم ہونا چاہیے، اسی لیے اب میں اس ویڈیو میں جہاد کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، قتال کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو قتال کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید قتال کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، انسانوں کو قتل کرنے کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اس کی شروعات کروں گا میں سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت سے، جس میں اللہ پاک نے انسان کی جان کی حرمت بتائی ہے کہ انسان کی جان کی کیا حرمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بچ دی۔ یہ کیٹاگوریکلی اللہ پاک نے انسانوں کی، یہاں کہیں مسلمان کا لفظ نہیں لکھا ہوا یا انسان لکھا ہوا ہے، انسانوں کی زندگی کی جان کی حرمت بتائی ہے کہ ایک انسان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی نے ایک شخص کی زندگی بچا لی، اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ تو یہ اللہ پاک قرآن مجید میں انسان کی جان کی حرمت بتا رہا ہے۔ یہ حرمت جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتائی ہے انسان کی جان کی، اس کے بعد اللہ پاک نے کن کن جگہوں پر، کن کن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو قتال کرنے کا حکم دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ حجرات کی 9 اور 10 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلا جو حکم ہے مسلمانوں کو کسی کے ساتھ جنگ کرنے کا، وہ اس صورت میں ہے کہ 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان میں بیچ بچاؤ کے لیے آئیں گے۔ پہلے آپ کوشش کریں گے اس جنگ کو ختم کرانے کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک گروہ مستقل ظلم اور زیادتی پر جو ہے نا تلا ہوا ہے، وہ جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں ہو اور وہ مستقل زیادتیاں کر رہا ہے، پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کون کمزور اور کون طاقتور، آپ یہ دیکھیں گے کون ظلم کر رہا ہے، اور اس کے خلاف آپ جنگ کریں گے۔ آپ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ اب یہ جو جنگ آپ نے شروع کی ہے، اس جنگ کو ختم کا کرنا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اس گروپ سے تب تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دوبارہ پلٹ نہیں جاتا، مطلب وہ دوبارہ سے نہ امن کی طرف نہیں آ جاتا، دوبارہ سے اپنے مسلمان گروہ سے صلح نہیں کر لیتا، تب تک آپ نے اسے لڑائی جاری رکھنی ہے۔ تو پہلا حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ ایسی صورت میں ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، تو وہاں آپ نے اسپیکٹیٹر نہیں بننا، وہاں آپ نے دور سے بیٹھ کے جو ہے نا اس لڑائی کو انجوائے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بیچ میں اس لڑائی کا حصہ بننا ہے، لازمی بننا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی صدی میں ہی دیکھا کہ ایران عراق وار، 2 مسلمان ممالک کی وار کو 10 سال چلتی رہی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان بیٹھ کے صرف تماشا دیکھتے رہے، وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو نہیں ہوئے، انہوں نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ چھوٹی موٹی سیاسی مداخلتیں معنی نہیں رکھتی۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی 190 سے لے کے 193 نمبر تک آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ آیات اسپیسیفکلی فتنے کے حوالے سے، پرسیکیوشن کے حوالے سے۔ پرسیکیوشن انگلش زبان کا لفظ ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک گروپ
دوسرے گروپ کے اوپر زبردستی جو ہے نا طاقت مسلط کر کے ظلم و جبر کر رہا ہو، صرف اس لیے کہ سامنے والا گروپ اپنے مذہب کو چھوڑ دے، جو بھی مذہب اس کا ہے اس مذہب سے وہ باز آ جائے، اور جو طاقت استعمال کرنے والا، جو ظلم و جبر کرنے والا گروپ ہے، اس کا دین جو ہے نا قبول کر لے۔ اسے پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی سچویشن دنیا میں کہیں پر بھی پیش آئے گی کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اپنا دین چھوڑ دیں اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کا دین اپنا لیں، تو ایسی صورت میں دنیا بھر کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس گروپ کے اوپر جو ظلم و زبردستی کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو زبردستی ان کے دین سے ہٹا رہا ہے، اس گروپ کے ساتھ وہ جنگ کریں گے، اور وہاں تک جنگ کریں گے جہاں تک کہ وہ باز نہ آ جائے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے باقاعدہ بتایا ہے کہ کس وجہ سے جنگ کرنی ہے اور کس بنیاد پہ جنگ کا اختتام ہوگا۔ اس جنگ کو جاری نہیں رکھنا، اس جنگ کو کہاں ختم کرنا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہی بتا دیا کہ جب وہ فتنہ ختم ہو جائے، جب وہ سامنے والا گروپ اس بات سے باز آ جائے کہ وہ آپ مسلمانوں پہ ظلم و زبردستی کرنا بند کر دے، اس کنڈیشن تک آپ نے اس سے لڑنا ہے، اور وہاں پر جب وہ مان جائے تو وہاں سے پھر جنگ ختم کر دی جائے گی۔ ایسی صورتحال ہم نے ماضی میں پچھلی صدی میں دیکھی ہے، چائنا میں، رشیا میں۔ چائنا میں جب ماؤ زیڈونگ کی حکومت آئی، کمیونسٹ پارٹی کی جو ہے نا انقلاب جیت گیا اور ماؤ زیڈونگ سربراہ بن گئے، تو کمیونزم کا چونکہ اسٹیٹ ریلیجن ایتھیزم ہوتا ہے، اسی لیے ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں بہت زیادہ مظالم کیے گئے چائنا میں تمام مذاہب پہ۔ اس میں مسلمان بھی تھے، کرسچن بھی تھے، تاؤزم ایک مذہب ہے چائنا کا وہ بھی تھے، کنفیوشزم ایک مذہب ہے چائنا کا وہ بھی تھے۔ یہ تمام مذاہب، جتنے بھی مذاہب چائنا میں موجود تھے، ان تمام کے تمام میں بہت مظالم ڈھائے گئے، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، آج سے کوئی 70-75 سال پرانی ہے۔ 1949 میں غالباً ماؤ زیڈونگ نے حکومت سنبھالی تھی چائنا کی۔ اس کے بعد بہت سارے گرجے جلائے گئے، بہت ساری مسجدوں کو مسمار کیا گیا، اور ایتھیزم کو اسٹیٹ ریلیجن بنایا گیا۔ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ جو ہے چائنا میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً کوئی 1 ارب کے قریب ایتھیسٹ ہیں اس وقت، جس میں سے کوئی 50 کروڑ سے اوپر جو ہے نا ایتھیسٹ صرف چائنا میں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ تماشا بیٹھ کے دیکھا ہے، اپنے گھروں سے انجوائے کیا ہے۔ کسی نے بھی چائنا میں جا کر اس ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل یہی تماشا ہم نے رشیا میں بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ جب اسٹالن کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی کی تحریک جو ہے کامیاب ہو گئی، اسٹالن سربراہ بن گیا رشیا کا، اس نے بھی ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو چائنا میں ماؤ زیڈونگ نے کیا تھا۔ اسٹالن نے بھی ایتھیسزم کو اسٹیٹ ریلیجن بنانے کی کوشش کی رشیا کے، حالانکہ رشیا کٹر کیتھولک کرسچینٹی کا ملک ہے۔ رشیا میں جو ہے نا آج بھی پروٹسٹنٹ کی تعداد بہت کم ہے، کیتھولک کرسچن ہیں، بہت جو ہے نا فنڈامنٹلسٹ قسم کے کرسچن ہیں رشیا کے۔ اس کے باوجود اسٹالن نے ایتھیسزم کو وہاں کے اسٹیٹ ریلیجن بنانے کی کوشش کی، وہاں پر بھی وہی مظالم ڈھائے گئے۔ چیچنیا اور بوسنیا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، سب جانتے ہیں کہ چیچنیا اور بوسنیا پہ رشیا نے کتنے مظالم ڈھائے۔ اس کے باوجود مسلمان ممالک کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی، اور کسی نے بھی جو ہے نا ان کی مدد کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ ایسی اگر صورت دنیا میں کہیں پر بھی پیش آتی ہے کسی بھی ٹائم پہ، تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ قتال کریں گے اس ظلم کے خلاف۔ تیسری آیت سورہ نساء کی 75 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ یہ صورت میرے خیال سے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس وقت جو ہے نا اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے اندر ہمیں صاف دکھ رہی ہے یہ صورت۔ ایسی صورت میں جب کوئی ایک بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت کو پوری طرح ختم کرنے کے طرف ہو، ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہو، ان کو ظلم و بربریت کی تمام مثالیں جو ہے نا ختم کر دی گئی ہوں، ایسی صورت میں مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اس مظلوم قوم کی مدد کو جائیں گے۔ اور یہاں پر کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ اگر مسلمان ملک بھی کسی جو ہے نا غیر مسلم ملک کے خلاف اس طرح کا اقدام کریں گے، تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اسی مسلمان ملک سے لڑیں گے، کیونکہ ظالم کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ آیات کلیئرلی مینشن کرتی ہیں کہ آپ نے ظلم کے خلاف جو ہے نا تلوار اٹھانی ہے۔ اب وہ ظلم کوئی بھی کر رہا ہے اور کسی پر بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن مسلمانوں کا اس وقت اسرائیل فلسطین وار میں کیا کردار ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے سب کچھ۔